अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिफरेंट और हार्ट टचिंग नावल। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 2 की जानिब। हाँ, भत्ता वसूल करने वाले कौन हैं, टारगेट किलर्स का ताल्लुक किस लाबी से है, ये और उन जैसे बहुत से सवालों का जवाबात मालूम होते हुए वो उन सबको नामालूम अफराद के खाते में डाल देते। यूँ भी मीडिया का असल मकसद पाकिस्तान में इंतशार फैलाना, बाद इंतज़ामी ज़ाहिर करना है, इस्लाम को बदनाम करना, लिबरलिज्म की तशहीर करना तो है। और तो अल्लाह के गज़ब से क्यों नहीं डरते, इस यतीम बेसहारा बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो? तो इनका मामा लगता है साले, इसकी सपेटदारी की पकड़े दिलावर ने खींचकर ज़मीन पर पड़ा। तनाविश से बर्दाश्त नहीं हुआ था, वो भागकर मौलवी साहब के करीब पहुंची। तुम जैसे बहादुर बस कमज़ोरों पर हाथ उठा सकते हैं, गुस्से भरे लहजे में कहते ही वो मौलवी साहब के को सहारा देकर उठाने लगी। हा हा हा, दिलावर ने मकरू अंदाज में कहकर लगाया। कोई तो ताकतवर ढूंढ कर ले आओ बीबी, यहाँ तो सब ही दिलावर शेख से कमज़ोर हैं। अल्लाह पाक तो कमज़ोर नहीं है दिलावर। मौलवी महबूब इलाही ने गम और गुस्से से कांपते हुए उसे सबसे ताकतवर ज़ात का हवाला दिया था। तो मैं कौन सा अल्लाह पाक के साथ लड़ रहा हूँ? मैं भी तो तुम जैसे कीड़े मकोड़ों से मुहातिब हूँ। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं दिलावर। मौलवी महबूब इलाही ने अल्लाह पाक के गज़ब से डराया। सुन बे मौलवी, ये वाज मस्जिद में बैठ कर सुनाना, मैं तेरा यहाँ वाज सुनने नहीं आया। और याद रखना, इसके बाद मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले काले बुरके वाली को घर बिठा लेना। शायद ना हम क्लास में हैं, शक्ल का तो पता नहीं, मगर चाल देखकर लगता है कि वो भी मेरी होने वाली बीवी की तरह ही होगी। दिलावर शेख ने गलीज अंदाज में मौलवी साहब को उसकी बेटी का हवाला देकर धमकी दी थी। तुझे अल्लाह पूछेगा दिलावर, इस तुम पर ज़रूर अल्लाह का गज़ब होगा। अनसुबहाते महबूब इलाही वहाँ से सर झुकाकर चल पड़ा। अपनी मासूम बेटी का नाम एक गलीज गुंडे के होंठों से सुनकर उसकी तो रूह तक कांप गई थी, हिम्मत जवाब देगी थी। और गांव वालों ने पहले ही दिलावर शेख के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। भरे पड़े मोहल्ले में सैकड़ों की तादाद में जवान मर्द मौजूद थे और उन पर दिलावर शेख चंद गुंडों की मदद से हुकूमत कर रहा था, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं थे। सब के सब अपने अपने गम और अपनी अपनी तरजीहात थी। मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की सी है कि मुसलमान का दुख दर्द सबका दुख दर्द होता है, मगर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक अपनी पड़ी थी और बुशरा खातून के घर पर आने वाली मुसीबत को उसी ने झेलना था। अगर उसकी एक मुसीबत के खिलाफ तमाम मोहल्ला एक कर के दिलावर शेख के सामने आ जाता तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन बुशरा के लिए दूसरा कोई भी अपने पुरसुकून ज़िंदगी में जहर नहीं घोलना चाहता था। एक गरीब मौलवी ने लोगों को इकट्ठा करने की जुर्रत की और उसे सब लोगों के सामने तमाशा बना दिया। मौलवी साहब की बेटी को पढ़ने वाली धमकी मोहल्ले भर के वालिदैन की जवान बेटियों की धमकी थी। जो शख्स मौलवी महबूब इलाही जैसे सफ़ेद रेश और बाइज़्ज़त शख्स के साथ इतने घटिया अंदाज से पेश आ सकता है, उसका सलूक आम लोगों के साथ कैसा हो सकता है? अबे मौलवी, आखिरी बात सुनता जा। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों माँ बेटी की मदद करने पर उधार खाए हुए हो। बुशरा खातून अभी तक खूबसूरत है और तुम्हारी काफ़ी अरसे से बेचारी बेवा पर नज़र है। तुम बेखुद खुदा का खौफ खाओ, तुम्हें ऐसी हरकत ज़ेब नहीं देती। अगर ज़्यादा जवानी चढ़ी है तो इससे शादी कर लो, जैसे उसकी बेटी से शादी करने वाला हूँ। दिलावर शेख अपने गलीज होंठों से गलाजत ही उगल सकता था। मौलवी महबूब इलाही के पास इसकी गंदी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो गमो गुस्सों और दिलावर के तौहीन आमेज सलूक से लरसता कामता उनके घर से निकल गया। ये तो बाकी लोग जहाँ खड़े क्या तमाशा देख रहे थे, दफ़ा हो जो यहाँ से। वो वहाँ मौजूद बाकी लोगों पर बरस पड़ा। तमाम कान दबाए हुए उनके घर से निकल गए। सुन ले बुढ़िया, तेरे आशिक को तो उसकी औकात याद दिला दी। आइंदा तुम भी ज़रा होश की रहना, ये ना हो कि मुझे शादी से पहले तुम्हारी बेटी से सुहागरात मनाना पड़े। और उसकी बात सुनकर उसके आदमियों ने घटिया अंदाज में कहकर लगाया। बुशरा खातून वो जिल्लत अमीज़ बातें सुनकर बस दिल ही दिल में अल्लाह पाक को पुकार रही थी और उसकी नम आलूद आंखें आसमान की तरफ उठकी थीं। उसके लिए भाई का गम इतना छोटा नहीं था कि जल्दी ज़ायल हो जाता, मगर ज़िंदगी के कुछ किसी के गम और दुख की वजह से रुका नहीं करती। तो ये तो बहते दरिया की सूरत में हरदम रमा दमा रहती हैं। ना तो खुशी के अंबार उसकी राह में रुकावट डाल सकते हैं और ना गम के पहाड़ उसका रास्ता रोक सकते हैं। ज़िंदगी इसी डगर पर चलती रही। उसे दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया और कॉलेज उनके घर से 1.5 किलोमीटर दूर था और वो सारा रास्ता पैदल ही तय किया करती थी। ना तो उसके पास रिक्शे का किराया होता और ना बस का। पहले तो भाई की वजह से उनका गुजर बसर हो जाया करती, लेकिन अब वो नहीं रहा और उसका बाप एक सरकारी महकमे से रिटायर्ड हुआ था और उसकी महदूद पेंशन से ही घर का गुजारा नहीं चल सकता था। बेटे की नागहानी वफात के बाद बुशरा खातून ने मोहल्ले के मतमूल अफराद के यहाँ काम करना शुरू कर दिया था। 2-3 घरों के बर्तन भांडे
دھو کر اور گھر کی جھاڑ پونچھ کر کے اسے کچھ مل جاتا تھا وہ زندگی کی گاڑی کو آگے دھکیل سکے۔ تناوش کو تعلیم جاری رکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، لیکن ماں بیٹی کو دلاور شیخ کی دھمکی کھائے جا رہی تھی۔ اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر اس نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا تو اسے اٹھا کر لے جائے گا، ورنہ وہ اپنی بیوی کو بی اے پاس دیکھنے کا متمنی تھا، اور بی اے کرنے تک وہ اس مصیبت سے جان چھڑائے رکھنا چاہتی تھی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی ماں بھی اس حق میں نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑ پونچھ کرے۔ یوں بھی اس کی شکل صورت ایسی تھی کہ گھر میں موجود مردوں کی نیت خراب ہوتے دیر نہ لگتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ گھر سے کہیں بھاگ کر جائے، مگر اس حقیقت کے ساتھ کہ اس کی آنکھیں کھول دیتی کہ آخر وہ جائے گی کہاں۔ پھر ایک دلاور شیخ سے جان چھڑا کر شاید اسے کتنے دلاوروں کو بھگتنا پڑے۔ اس کی ماں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن تھوڑے مختلف انداز میں۔ اس نے گھر بیچ کر اپنی بیٹی کے ساتھ بھاگ جانے کا سوچا۔ جن گھروں میں وہ کام کرتی تھی ان میں سے ایک ہمدرد شخص حاجی منظور کو اعتماد میں لے کر اس نے یہ درخواست دی کہ ان کے گھر کے لیے کوئی گاہک ڈھونڈ لائے۔ حاجی منظور بھی دلاور شیخ سے خوفزدہ تھا، لیکن یہ کام کوئی اتنا خطرے والا نہیں تھا کہ وہ صاف انکار کر دیتا۔ ٹھیک ہے بشریٰ بہن، میں کوشش کروں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلائے حامی بھر لی۔ 3 دنوں بعد اس نے بشریٰ کو بتایا کہ ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات کر لی ہے، وہ بھی کسی وقت اس کے گھر چکر لگا سکتا ہے۔ بشریٰ نے حاجی منظور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، حاجی صاحب اگر ہو سکے تو پراپرٹی ڈیلر کو بتا دیں کہ وہ دوپہر کے وقت تشریف لائے، کہ اسی وقت میں گھر میں موجود ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے بہن۔ حاجی منظور اسی وقت موبائل فون پر نکال کر پراپرٹی ڈیلر کو یہ بتانے لگا۔ پراپرٹی ڈیلر اسی دن ان کے گھر آ گیا تھا، اور اچھی طرح دیکھ کر جو اس نے قیمت لگائی وہ ان کی امیدوں سے کہیں کم تھی۔ میں اس گھر کے 10 لاکھ سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ نامعلوم اسے ان کی مجبوری کے بارے میں معلوم ہو گیا تو یوں ہی ماں بیٹی کو بے وقوف جان کر کوڑیوں کے مول بھی گھر ہتھیانا چاہتا تھا۔ بشریٰ خاتون لجاجت سے بولی، بھائی جان، ہم غریب ماں بیٹی کا یہی ایک ٹھکانہ ہے، اسے بیچ کر ہم اپنا سر چھپانے کے لیے اور کوئی جگہ دیکھیں گے۔ خدا را اتنی کم قیمت نہ لگائیں کہ ہم ایک کمرے کا کوارٹر بھی نہ خرید سکیں۔ وہ کاروباری لہجے میں بولی، بہن جی، اچھے مرلے کے مکان کی کیا قیمت لگاؤں؟ بھائی، یہ قیمت تو اس زمین کی بھی نہیں ہے، جبکہ اس پر 2 پختہ کمرے، برآمدہ، باورچی خانہ وغیرہ بھی بنا ہوا ہے۔ دیکھیں بہن جی، آخری اور حتمی بات پسند کروں گا، اگر پسند نہ آئے تو کسی کو بلوا لینا، 12 لاکھ روپے دے دوں گا۔ بھائی جان، ہم غریبوں کا کوئی نہیں ہے، اگر آپ نے اونے پونے میں یہ گھر خرید بھی لیا تو ایک دن اللہ پاک کو جان دینی ہے۔ بشریٰ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبوب شوہر کا آبائی گھر بیچتے ہوئے اس کا کلیجہ حلق کو آ رہا تھا، پھر خریدار اس کے دام ایسے لگا رہا تھا جیسے کوئی وہ جھونپڑی ہی تو ہو۔ بہن جی، یہ میرا کاروبار ہے، چند ٹکے میں نے بھی کمانے ہوتے ہیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ بیچیں، یوں مجھے آخرت کی دھمکیاں تو نہ دیں۔ میں آپ سے چھین تو تھوڑی رہا ہوں، میں ایسا تو نہیں کہا بھائی جان۔ بشریٰ حبیب سی ہو گئی تھی۔ اس نے حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے بہن جی، 15 لاکھ دے دوں گا۔ بھائی جان، ہم ماں بیٹے کو کوئی اندازہ نہیں ہے، میں کل حاجی صاحب سے معلوم کر کے بتا دوں گی۔ بشریٰ خاتون اتنی بچی تو نہیں تھی کہ فوراً ہاں کر دیتی۔ 10 لاکھ سے بات شروع کرنے والا اگر 15 لاکھ تک کی آفر کر سکتا ہے تو یقیناً حاجی صاحب کے درمیان آنے کی وجہ سے کچھ مزید رقم بڑھا دیتا۔ ٹھیک ہے بہن جی، آپ حاجی صاحب سے پوچھ لیں اور پھر جو فیصلہ ہو مجھے اس نمبر پر بتا دینا۔ اس نے اپنا تعارفی کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ بشریٰ کارڈ لے کر بشریٰ نے کہا، بھائی جان، آپ چاہے تو پی کر جائیں نہ۔ نہیں بہن، پھر کبھی سی کہہ کر ان کے گھر سے نکل گیا۔ اگلے دن بشریٰ خاتون نے حاجی منظور سے گھر کی بابت مشورہ لیا۔ حاجی منظور نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بہن، مجھے کوئی خاص اندازہ تو نہیں، لیکن 15 لاکھ مناسب رقم ہے اور یوں بھی آپ کے جو حالات ہیں ان کے مطابق اس رقم کو غنیمت سمجھو۔ جان اور عزت سے بڑھ کر نہ مال دولت ہوتا ہے، نہ زمین جائیداد۔ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں بھائی جان۔ بشریٰ نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر واپسی پر اس نے تناوش کو پراپرٹی ڈیلر سے بات کرنے کو کہا۔ وہ اپنے موبائل پر پراپرٹی ڈیلر کا نمبر ڈائل کرنے لگی اور چند گھنٹوں کے بعد اس کی سہمی ہوئی ہیلو ابری، ہیلو انکل، میں بشریٰ بی بی کی بیٹی بات کر رہی ہوں۔ کل آپ ہمارا مکان دیکھنے آئے تھے نا؟ تناوش کا تعارف پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے حیرانی بھرے انداز میں موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا تو دوبارہ کال ملانے لگی۔ گھنٹی کے جاتے ہی نمبر مصروف کر دیا گیا۔ تناوش نے کارڈ پر اس نمبر پر بغور پڑا کہ کہیں وہ غلط نمبر تو نہیں ملا رہی، مگر نمبر میں تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس مرتبہ پہلی گھنٹی پر کال اٹینڈ کر لگی اور اس کے کہنے سے پہلے ہی ریسیور سے ڈری سہمی ہوئی آواز برآمد ہوئی، مس، آپ کیوں مجھے بار بار کال کر رہی ہیں؟ خدا کے واسطے مجھ سے رابطہ نہ کرو۔ میری توبہ، میں آپ کا گھر نہیں خریدنا۔ چاچا جان، کیا ہوا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا ہوا؟ وہ غم و غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے بے ربط ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے
دامن امید دراز کیا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی بی بی جی، دلاور شیخ نامی گنڈے کے آدمیوں نے مجھے مارنے پیٹنے کے ساتھ دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اگر میں نے آپ کا گھر خریدا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں محترمہ، اور امید ہے کہ آپ مجھے کال نہیں کریں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ بات چیت ختم ہونے کے بعد اس کی ماں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ امی جان، اس حبیث تک ہمارے گھر بیچنے کی بات پہنچ گئی ہے۔ اس لانتی کو گنڈوں نے پراپرٹی ڈیلر بیچارے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ہمارا گھر خریدنے سے منع کر دیا۔ پتہ نہیں اس موذی سے کب جان چھٹے گی۔ یا اللہ پاک اس بدبخت کے شر سے ہمیں پناہ دے۔ بشریٰ دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگی اور ان کی نظریں ساری دنیاوی سہاروں سے ہٹ کر آخری اور یقینی سہارے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اگلے دن اس نے پھر حاجی منظور سے بات کی تھی۔ حاجی منظور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دکھی لہجے میں بولا، میری بان، میں بے بس اور مجبور ہوں۔ اس گنڈے کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے لیے پراپرٹی ڈیلر سے میں نے بات کی ہے، تو کل شام کو اس کا ایک آدمی میرے گھر یہ بتانے آیا تھا کہ یہ میری پہلی اور آخری غلطی تھی۔ اس کے بعد میرے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کہ آپ لوگوں کا زیادہ ہمدرد نہ ہوں تو اپنی بیٹی کو دلاور شیخ کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ تناوش بیٹی سے دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ سکے۔ بشریٰ صرف حاجی منظور نہیں بلکہ تمام محلے والوں کی مجبوریاں جانتی تھی۔ ہر آدمی پہلے اپنے گھر کا سوچتا ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ یقیناً اپنے پاؤں کا کاٹنا دوسرے کو پر چھایا لگنے سے زیادہ اذیت دیتا ہے، اور اس کے دکھ درد سے زیادہ محلے والوں کو اپنے گھر بار اور اپنی بہن بیٹیوں کی فکر تھی۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ آج اگر بشریٰ بی بی کے خاتون کی بیٹی ایک موذی آنکھ گاڑے بیٹھا ہے تو اگلا نمبر ان کی بیٹی کا بھی ہو سکتا ہے۔ جس درندے کو انسانی خون کا چسکا لگ جائے وہ پھر پورے گاؤں پر شب خون مارنے سے نہیں چوکتا، اور اسے بچنے کے لیے گھر کے دروازے بند کر دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا اسے پناہ کر دینے سے ہی مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ یہاں دلاور جیسے درندے سے بچنے کے لیے تمام اپنے گھر کی کنیاں لگانے پر اکتفا کر رہے تھے۔ بشریٰ خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ اس کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بھائی کو مرے ہوئے مہینہ ہونے کو تھا۔ ایک دن رات کے وقت مولوی محبوب الہی عشاء کی نماز کے بعد چھپتا ہوا ان کے گھر آیا۔ ماں بیٹی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دلاور کی اتنی سخت دھمکی کے باوجود وہ ان کی مدد کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ بشریٰ خاتون کو مشورہ دیتے ہوئے بولا، بشریٰ بہن، بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد تناوش بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دے، ورنہ اس بدبخت حبیث سے کوئی بعید نہیں کہ کب کوئی گھٹیا حرکت کر گزرے۔ بھائی جان، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، مگر ایسا کون ہوگا جو میری بیٹی کا ہاتھ تھام لے؟ یقین مانو، میں اپنی شہزادیوں کی طرح کی بیٹی کو کسی شریف آدمی کے دوسری بیوی بننے پر بھی تیار ہوں، مگر کوئی شریف آدمی حامی تو بھرے۔ بہن، یہ کام چوری چھپے کرنے والا ہے۔ اگر راتوں رات ہم تناوش بیٹی کا نکاح کسی سے پڑھا کر رخصت کر دیں تو اس بدبخت کو کیا معلوم ہوگا؟ یقین مانے بھائی جان، میں بھی تو اس بیٹی کے ساتھ یہ گھر بیچ کر کہیں بھاگنے کا منصوبہ سوچی بیٹھی تھی، مگر اس موذی کے گھر خریدنے والے کو زود و کوب کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ وہ ہمارے گھر کی نگرانی کروا رہا ہے۔ بشریٰ کی بات سنتے ہی مولوی صاحب کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ کہیں وہ اس وقت بھی گھر کی نگرانی نہ کر رہے ہوں۔ ویسے کوئی پتہ نہیں اس موذیوں کا بھائی صاحب۔ دلاور شیخ کو کوسے ہوئے بشریٰ کی آواز بھر گئی، ہمارا تو نصیب ہی کھوٹے تھے جو اس بدبخت نے میری معصوم بیٹی پر اپنی گندی نظر رکھ لی۔ اللہ پاک بہتر کرے گا میری بہن۔ آزمائشیں اسی ذات کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھنا کسی آزمائش میں اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر فرعون کے لیے اس نے موسیٰ بنایا ہے۔ دلاور بھی زیادہ دن اپنی منمانی نہیں کر سکے گا۔ اگر میری بیٹی کی بربادی کے بعد یہ موذی اپنے انجام کو پہنچا بھی تو مجھے کیا حاصل؟ پریشان نہیں ہوتے میری بہن، اللہ پاک ضرور کوئی سبب پیدا کرے گا۔ ہمارا سبب تو آپ ہی ہیں بھائی جان، آپ کے علاوہ کوئی ہمیں اکیلے بھی تسلی نہیں دیتا۔ بشریٰ کے لہجے میں شکر گزاری کا گہرا احساس پوشیدہ تھا۔ میں تو ایک نکارا سا بندہ ہوں بہن، کاش میں تناوش بیٹی کو اس بدبخت سے چھٹکارا دلا سکتا۔ اس مرتبہ بشریٰ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکی۔ مولوی صاحب چند لمحے مزید وہاں بیٹھا تو پھر تناوش کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر رخصت ہو گیا۔ اگلے دن ایک روح پرسا خبر ان کی منتظر تھی۔ رات کو مولوی صاحب کو کچھ آدمیوں نے بہت بے دردی سے پیٹا تھا۔ ان کا لہو لہان جسم مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پڑا تھا، اور اس پر سب سے پہلے بوڑھے بابا کرم دین کی نظر پڑی تھی، جو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے باقاعدگی سے مسجد جایا کرتا تھا۔ پہلی نظر تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی لاش پڑی ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں مولوی صاحب کے معزز چہرے کو پہچاننے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ جائزہ لینے پر انہوں نے مولوی صاحب کی نبض چلتی نظر آئی۔ بوڑھے کرم دین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مولوی صاحب کو اکیلے اٹھا سکتے۔ انہوں نے فوراً قریب آ کر دروازے پر دستک دی، اور مسجد میں پڑوس میں رہنے والے جہانگیر مولوی صاحب کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس نے فوراً کار نکالی اور دونوں نے مل کر نزدیکی ہسپتال لے گئے اور بڑی مشکل سے ایمرجنسی میں بٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب کو دیکھنے پر آمادہ ہو گئے۔ مولوی صاحب کی نبض بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔
جس وقت بشریٰ خاتون تک یہ بات پہنچی اس وقت مولوی صاحب خطرے کی حدود سے تو نکل گئے تھے، لیکن ابھی انہیں ہسپتال سے ڈسچارج نہیں کیا گیا تھا۔ مجرموں کو اچھی طرح پہچاننے کے باوجود مولوی صاحب نے رپورٹ درج کرانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ پولیس کی کارکردگی سے اچھی طرح واقف تھے۔ تمام محلے والوں کو بھی معلوم تھا کہ مولوی صاحب کو اس حال تک پہنچانے والی شخصیت کون سی ہے۔ مولوی صاحب کے انجام نے انہیں مزید محتاط بنا دیا، اور اس سے پہلے کہ اگر کسی کے دل میں تناوش اور اس کی ماں کے لیے ہمدردی کا مزید جذبہ رنگ بھی رہا تھا، تو مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر وہ جذبہ اپنی موت آ مر گیا تھا۔ بشریٰ تناوش کو ساتھ لے کر مولوی صاحب کو ملنے ہسپتال گئی۔ انہیں دیکھ کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں بہن، میں آپ کے معیار پر پورا نہیں اتر سکا، میں تناوش بیٹی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے۔ مولوی صاحب آپ کی اس حالت میں ذمہ دار ہم ماں بیٹی ہیں، ہمیں معاف کر دینا۔ بشریٰ خاتون گلوگیر ہونے لگی تھی۔ پریشان نہ ہو میری بہن، میں اللہ پاک کی ذات سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ پاک کوئی بہتر سبب نکالے گا، اس کے پاس دیر ضرور ہے اندیر نہیں۔ بشریٰ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کہیں یہ دیر حشر کے میدان تک طول نہ کھینچ لے۔ اور مولوی صاحب اس کی بات کا جواب دیے بغیر ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا تھا، کیونکہ اللہ پاک کے کاموں میں چھپی تاخیر کی حکمتیں جاننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ باہر ہے۔ ہفتہ 10 دن بعد مولوی صاحب صحت الہی سے صحت یاب ہو کر گھر آ گیا، لیکن اب اس میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی کہ وہ دلاور شیخ کا مقابلہ کر سکتا۔ محلے والوں نے اس کام میں اس کی کسی قسم کی مدد کرنے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ ان دنوں تناوش کی ماں کی زبانی معلوم ہوا کہ مولوی محبوب الہی وہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور جانے کی کوشش میں ہے۔ ان جیسے مخلص انسان کے محلے میں سے چلے جانے کے خیال سے تناوش کو اداس کر دیا تھا، مگر وہ کچھ تو نہیں کر سکتے تھے۔ مولوی صاحب اپنے مکان کے لیے کوئی مناسب خریدار ڈھونڈ رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے چلے جانا تھا۔ مولوی صاحب جیسے مخلص اور نیک شخص کو صرف اس وجہ سے محلہ چھوڑنا پڑ رہا تھا کہ وہ ان ماں بیٹی کی مدد نہیں کر پائے تھے، اور آنے والے دنوں میں دلاور شیخ کی مزید خباثتوں سے آنکھیں چرانے کے لیے وہ اپنا آبائی گھر چھوڑنے پر تیار ہو گئے تھے۔ محلے کے کافی بزرگوں نے دبے لفظوں میں مولوی صاحب کو اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو ایک گنڈے کے خلاف مولوی صاحب کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہوئے، وہ اپنی بات منوانے کے مجاز نہیں تھے۔ ماں کے منہ سے مولوی صاحب کی جانے کی خبر سن کر وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے کالج کے گیٹ کے سامنے سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی، اور اس کے دماغ میں عجیب طرح کی حسرت ہلکولے رہ رہی تھی۔ کالج جانے یا پڑھائی کرنے پر اس کا دل بالکل بھی نہیں مائل ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی میں اسے سکون کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ خوشی کی کوئی جھلک۔ وہ زندگی کے جس دور سے گزر رہی تھی، اس عمر میں ایک لڑکی کے دل میں چاہنے اور چاہے جانے کا احساس گہرا پنپ رہا ہوتا ہے، اور ایک جانا انجانا محبوب ہر وقت اس کی سوچوں میں بسا اسے سہانے سپنوں میں کھویا رہتا ہے، اور اس کی شکل صورت بھی ایسی تھی کہ کہیں چاہنے کی اس کے لیے دل کے دروازے وار رکھتے اتنے کہ اس کے چناؤ مشکل ہو جاتا، مگر کسی ایسی جسارت سے پہلے ایک غلیظ اور کمینے گھٹیا انسان شخص اس پر ظالمانہ تصرف جما لیا تھا۔ وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی اس کی قید میں تھی، اور اسے جان چھڑانے کی کوششیں بیکار تھی۔ وہ کراچی کی تیز رفتار گرمیوں میں کو دیکھتی ہوئی کندھے سے کتابوں کو بیگ لٹکائے خاموشی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کے دائیں بائیں زندگی پوری قوت کے ساتھ رواں دواں تھی، جبکہ مثال زندگی اس سے بہتے دریا میں کسی لاش کی سی تھی۔ وہ خوشی اور غم کے احساسات کا تصور کھو چکی تھی، اور ایک نفرت کا جذبہ تھا جس کے زیر اثر وہ زندگی سے چمٹی ہوئی تھی، اور دلاور شیخ کی عبرتناک موت ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی، سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی خوشی۔ دلاور شیخ کی بیوی بننے سے موت کو گلے لگا لینا کئی گنا زیادہ آسان تھا پہلے، لیکن مرنے سے پہلے وہ اس موذی کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا مرتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس خوشگوار منظر کو دیکھنے کے لیے وہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھی، مگر ہر وقت اسی سوچ میں کھوئے رہنے کے باوجود اسے کوئی مناسب حل نہیں سوج رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی اس خواہش کو کیسا پورا کر پاتی۔ کوئی ایسا طریقہ اسے سوج نہیں رہا تھا جس سے وہ اس ذلیل غلیظ سر اپنے ہاتھوں سے تن جدا کر دیتی۔